अस्सलाम वालेकुम टू स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, जिसको हम सिंपली जो है टॉस कहते हैं या इसको टीवीएस भी कहते हैं। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये है क्या चीज़ और व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द टॉस, और इसके मतलब फ़ायदे क्या है और इसमें होगा क्या और ये हम क्यों करते हैं। इसमें डिफरेंट कॉलम्स एंड रोज होती हैं, यानी एक चार्ट होती है, और उसकी बेस पर जो है आप जो टीचर है स्टूडेंट के लिए टेस्ट बनाता है या जो बाकी उसकी असेसमेंट करता है, तो सब कुछ जो है इसी पर बेस होता है। तो एक एग्जांपल के साथ एट द एंड में हम आप एग्जांपल भी डिस्कस आपके सामने डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है कौन कौन सी कॉलम्स होते हैं, कौन कौन सी रोज में क्या लिखते हैं और क्या चीज़ें इसमें होते हैं। सो इंशाल्लाह आज हम डिटेल से बात करेंगे टेबल स्पेसिफिकेशन। टेबल स्पेसिफिकेशन इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि आजकल जितनी भी कुरिकुलम्स हैं, तो कुरिकुलम स्टूडेंट जो है उसको समझ नहीं पा सकते कि हमने कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस लेवल पे पढ़ना है और इसके लिए टाइम कितना होगा। तो ये टेबल स्पेसिफिकेशन जो है इन तमाम जो क्वेश्चन को आंसर देता है कि ये कुरिकुलम को जो लर्निंग आउटकम्स है उसके बेस पर कुरिकुलम को डिवाइड करता है और स्टूडेंट्स के लिए एक प्लान दे रहता है, प्री प्लान होता है एक उनके लिए। उसके लिए ये बता रहे थे कि कितने टॉपिक जो है कितने इंपॉर्टेंट है और किस लेवल पर इसको पढ़ना है। और टीचर्स के लिए ये एक बेनिफिट है टॉस का कि जब वो पेपर बनाता है, जब वो या कोई टेस्ट ले लेता है, तो जो ऑब्जेक्टिव्स या जो जो लर्निंग आउटकम उसने प्रेजेंट की हैं टॉस में स्टूडेंट्स के साथ शेयर की हैं, उसी की बेस पर जो है वो आइटम बनाने का जो ब्लूप्रिंट बनेगा, तो इसके लिए ये टेबल स्पेसिफिकेशन जो है ये बहुत हेल्पफुल है। यानी जो आज हम पहले हमने डिस्कस किया था ना एमसीक्यूज में अबाउट द ब्लूप्रिंट, के ब्लूप्रिंट ऑफ एमसीक्यूज क्या चीज़ है, जिसमें आप परसेंटेज ऑफ आइटम हम डिस्कस करते हैं कि कितने तीन से जो है कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे परसेंटेज बेस पर, वेटेज जिसमें हम लिख देते हैं, तो ये उसके लिए एक टेबल स्पेसिफिकेशन उसके लिए हेल्प कर देते हैं। सो सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे कि ये टेबल स्पेसिफिकेशन है चीज़ है क्या चीज़। तो उसके बाद जो है हम इसको डेवलप करने के पर बात करेंगे कि इसको बनाएंगे किस तरह, कितने रोज होंगे, कितने कॉलम्स होंगे और उसमें कंटेंट क्या क्या और किस तरह लिखेंगे क्या उस कॉलम्स और उस रोज में। तो सबसे पहले जो है टॉस जो है या टीयूएस, शॉर्टली उसको टॉस कहा जाता है। It's a table that helps teacher align their objectives, their instructions and assessment method as well. So simple सी इट्स ये हमेशा से जो है चार्ट की सूरत में होती हैं, टेबल्स एंड रोज होते हैं और मुख्तलिफ फॉर्मेट्स अवेलेबल है उसमें। आप डिपेंड करते हैं कि आप जो है उसमें कितने कॉलम्स रखते हैं, मतलब उसमें आप कंसाइज भी रख सकते हैं और इसको आप डिटेल। तो हम यहाँ पे एक सिंपल आपके सामने डिस्कस करेंगे, फिर एग्जांपल भी उसके साथ देंगे कि इसमें और क्या क्या ऐड हो सकते हैं। और ये जो है हम कोशिश करेंगे कि जितना भी पॉसिबल कॉलम्स हैं, यानी जो डिटेल्स ज़रूरी हैं उसमें, वो तमाम जो है हम एग्जांपल में आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये एक टेबल होता है और इसमें सिंपल जो लर्निंग आउटकम्स होती हैं, न सिर्फ आउटकम्स होती है बल्कि उसकी क्लासिफिकेशन भी होती है। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ द जो लर्निंग आउटकम्स है जो हमने डिटेल से डिस्कस किया, साइकोमोटर है, कॉग्निटिव डोमेन से है, अफेक्टिव डोमेन से है। तो ये भी हमने डिसाइड करना है कि जो ऑब्जेक्टिव या जो लर्निंग आउटकम हमने यहाँ पे राइट की है, ये कौन से डोमेन की है, ये साइकोमोटर डोमेन की है, अफेक्टिव डोमेन की है एंड कॉग्निटिव डोमेन की है। और न सिर्फ ये कि हमने डोमेन का लिखना है बल्कि हमने उसके लेवल का भी लिखना है, कि कौन सी जो है लेवल है। इसलिए एक टीचर के लिए अगर वो टॉस बना रहा है तो उसके लिए जो चीज़ ज़रूरी है उनमें से एक जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि दिस इज द डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्लूम्स टेक्सोनोमी। तो उस पर मेरे ख्याल में काफ़ी डिस्कशन हमारे पहले हो चुकी है स्टार्ट लेक्चर्स में कि ब्लूम टेक्सोनोमी है क्या चीज़, उसमें कॉग्निटिव डोमेन के डिफरेंट लेवल्स हमने डिस्कस की हैं, साइकोमोटर की एंड इफेक्टिव की। इसके बाद जो है इंस्ट्रक्शन है, तो इंस्ट्रक्शन की भी हमने कुछ डिस्कशन की है, डिटेल से आप लोगों के साथ हमने लेक्चर शेयर की हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो
انفارمیشن جو شیئر کرنے کے طریقے ہیں وہ کون کون سے ہیں. وین ہم ایک نالج جب ہم دینا چاہتے ہیں یا کوئی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دینا چاہتے ہیں تو ان دونوں کے لیے الگ الگ میتھڈز ہیں, الگ الگ اسٹریٹجیز ہیں. تو اس لیکچر ہم آپ نے ڈیٹیل سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ کون سی اسٹریٹجیز جو ہے ایز اے ٹیچر جو ہے کر سکتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے لا سکتا ہے کلاس روم میں اینڈ ان دا کلینکل سیٹ اپ. اس کے بعد جو ہے ہم نے ایک اور بھی ڈیٹیل سیشن 2-3 سیشن میں بلکہ اس میں ڈسکس کیا تھا ہم نے کیا ہے what are the different assessment methods of the undergraduate students of health sciences. اگر ہم اس کی نالج اسیس کریں گے تو کون کون سے طریقے ہیں, اور اگر ہم اس میں اس کی جو پریکٹیکل سکلز اسیس کرنا چاہتے ہیں تو کون کون سے میتھڈز آف اسسمنٹ ہے. تو اس میں پھر ہم نے ایم سی کیو کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے ہم نے ڈسکس کیا تھا, اور پریکٹیکل میں ہم نے جو ہے اس کی جو ہے تھوڑا سا ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا, اور بھی بہت سارے میتھڈز ہم نے ڈسکس کیے ہیں. تو ان تمام کا نتیجہ جو یہ ہے کہ جب ٹاسک بنائے گا تو اس میں سے یہ ہے کہ ٹیچر جو بنا رہا ہے اس ٹاسک اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ شوڈ ہیو دا نالج آف دا learning outcomes of the different domains of the cognitive psychomotor as well as the affective domain. He or she should be known to the different strategies of teaching. He should be known to the different methods of assessment of the students, both the knowledge and the practical skills. A toss is a chart that shows the topic that will be covered on a test. It means it give a plan for the students کہ جو ان کے لیے ایگزام میں ٹیسٹ یا جو ٹیسٹ آئے گا, جو مڈ ٹرم ہوگا, فائنل ٹرم ہوگا, جو پیپر بنے گا, یہ ان ٹاپک سے بنے گا. تو یہ ٹاسک جو ہے چارٹ کی صورت میں ان تمام ٹاپکس کو جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ یوز کر دیتا ہے, اس کے لیے یہ ظاہر شو کر دیتا ہے کہ یہ ٹاپکس آپ کے ٹیسٹ میں انوالو ہوں گے. A table specification is a plan prepared by a classroom teacher as a basis for the test construction, جس طرح ہم نے ابھی بات کی. It ensures the proper emphasis is given to the all elements of the course of study. یہ بہت ضروری ہے کہ ایکچولی اس میں اگر ہم دیکھیں نا کہ ہر ایک ٹاپک کی ایک اسپیسیفک ٹائم جو ہے مینشن ہوتا ہے, تو ٹیچر نے اس پوری جو کریکولم ہے اس میں ایک سیمسٹر کی جتنی بھی آورز ہیں یعنی جتنی بھی ویکس ہے یا جتنی بھی کریڈٹ آورز ہے ان تمام کریڈٹ آورز کو اس نے تمام اس طرح ڈیوائڈ کیا ہے ٹائم کو کہ اس میں سے پورا کورس جو ہے کور کر سکے. یعنی اگر ایک ٹاپک کی 1 گھنٹہ دیا ہے تو یہ ٹیچر اس بات کی جو ہے انشور کرے گا کہ 1 گھنٹے میں ہی اس ٹاپک کو اس نے کور کرنے ہے, کیونکہ اگر 1 گھنٹے سے اتنے زیادہ لے لیا تو یہ کسی دوسرے ٹاپک جو ہے اس کے لیے کور کرنے کے لیے ٹائم جو ہے کم پڑے گا. تو یہ نہ صرف یہ کہ انسٹرکشن میتھڈ جو ہے اس میں ہوتا ہے بلکہ اس کے لیے اس میں ٹائم بھی ہوتا ہے کہ ہاؤ مچ ٹائم جو ہے یہ اس کو ایک ٹاپک کے لیے دینا پڑے گا. تو یہ جو ہے انشور کرتا ہے کہ جتنی بھی کریکولم کی کنٹینٹس ہے وہ تمام کنٹینٹ جو ہے وہ کلاس میں اسٹوڈنٹ کے سامنے جو ہے ٹیچر نے ڈسکس کی ہیں. ناؤ آتے ہیں اس کی مقصد کہ what is the importance of the toss, why toss, what are the benefits of toss, and if there will be no toss so there what will be the disadvantages. تو یہ تمام جو ہے بینیفٹس ہے جو ٹاسک جو ہے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے لیے یہ ٹاسک پرووائڈ کر دیتا ہے. So this task that provide a study and examination guide for the students. Just as we discussed earlier in the slide, کہ ٹاس ہی میں ان کو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں لرننگ آؤٹ کمس, اس کے پھر اس کو میتھڈ آف ایگزامینیشن بھی ہوتا ہے کہ یہ جو آؤٹ کم ہے یہ اس کا جو ایگزام آئے گا اس میں پورشن آئے گا تو اس میں اسسمنٹ میٹیریل کون سا ہوگا, ایسے ٹائپ کویشچن ہوگا, ایم سی کیو ٹائپ کی کویشچن ہوگی, اس کے بارے میں آسکی ہوگی, یعنی کیا ہوگا. تو ایک تو یہ ہے کہ ٹاس جو ہے اس اسٹوڈنٹ کے لیے ایک گائیڈ پرووائڈ کر دیتا ہے about to study the topic, about the assessment method, assessment strategy for each topic. It helps to ensure that there is a match between what is taught and how to be taught and what is tested. یہ ایک ویلیڈیٹی جو ہم کنٹینٹ ویلیڈیٹی کہہ سکتے ہیں یہ پرووائڈ کر دیتا ہے, انشور کر دیتا ہے کہ جو پڑھایا گیا ہے اور جو ٹیسٹ لیا گیا ہے کیا ان میں میچ تھا کہ نہیں تھا. تو یہ اسٹوڈنٹس بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ what we were taught and what we have been tested. تو ان دونوں میں جو میچنگ ہے یہ ٹاس جو ہے اس کو ہیلپ کرتا ہے اسٹوڈنٹس کی کہ اس میچنگ کو انشور کریں. اس کے علاوہ یہ جو ٹاس ہے یہ ایک پلان آف ایکشن پرووائڈ کر دیتا ہے, اور یہ
اس جو ایکشن پلان آف ایکشن ہے یہ اس کی کرسپونڈنس میں بنائی جاتی ہیں جو اس سیمسٹر کی ہے یا جو اس پوری ڈگری کی جو ہے گولز ہے اس کی گولز کے مطابق جو ہے بنائی جاتی ہے، تو یہ اس کے ساتھ کنسسٹنسی جو ہے پرووائڈ کر دیتی ہیں. This task that improves the validity of the teacher made test as obviously it has been already and pre-planned, so that's why it give a high validity to the test. It can improve the student learning as well, as it is make it very clear that which outcome has to be studied and what is the level of that objective, what is the level of that learning. ٹیبل اسپیسیفکیشن میں یوزلی ہوتی کیا ہے، اس میں لرننگ آؤٹ کمز آبویسلی ہوتی ہیں، موڈ آف انفارمیشن ٹرانسفر جسے ہم MITs کہتے ہیں، اسپیسیفک میٹرز ہوتی ہیں، ویٹیج ہوتی ہیں، ٹائم ہوتی ہیں، لیول آپ جو ہے ڈومینز ہوتی ہیں، ایون پہلے ڈومین ہوتی ہے، پھر ڈومین میں جیسے مثال کے طور پر اگر یہ سائیکوموٹر ڈومین ہے تو سائیکوموٹر میں یہ P1 ہے، P2 ہے، P3 ہے یا P4 ہے، اور اگر یہ کاگنیٹو ڈومین ہے تو C1 C2 C3 اینڈ سو آن، تو یہ جو ہے یہ بھی بتا دیتا ہے. اس لیے علاوہ یہ آپ اس میں ایک کالم ایڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ویکس کون سی ویک میں ہم جا رہے ہیں، یعنی ڈفرینٹ ویکس ہوتے ہیں نا، جیسے سپوز ایک سیمسٹر میں 16 ویکس ہوتے ہیں تو کون سی ویک میں کون سا ٹاپک جو ہے تو یہ ایک پلان وہ بھی دے دیتا ہے کہ اس ویک میں اتنے ٹاپکس ہوں گے، اس ویک میں اتنے ٹاپکس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ ٹاپک تھیمز کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ کون کون سی تھیمز جو ہے ہمارے ہوتے ہیں، اور پھر تھیمز میں پھر سب تھیمز اور سب تھیمز جو ہے اس کے میں پھر یہ لرننگ آؤٹ کم بنتے ہیں. لیکن یہ مینڈیٹری نہیں ہے. if there is only one thing کہ آپ صرف تھیم بنائیں، تھیم میں پھر سب تھیم جو ہے وہ ہے یا نہیں، that doesn't matter. صحیح. تو یہ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے ایک اور جو اس میں بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ اس میں جو منٹس ہوتے ہیں یا جو ٹائم ہوتا ہے، یہ اس ٹائم جو ہے اس کو ہم ویٹیج کتنا ہوگا یعنی پرسنٹیج کتنا ہوگا اس میں جو ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں ہم ایک ٹیچر جو ہے پرووائڈ کر دیتا ہے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرتا ہے پہلے سے. تو اب بنائیں گے کس طرح کی آپ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ the teachers should have the knowledge of the learning outcomes. ہم آلریڈی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں about the learning outcome, but let me recap all those things جو ہم تھوڑی سی ہم نے پڑھی ہیں، تو اس کو سلائڈ ہم ریکیپ کرتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ لرننگ کی 3 ڈومینز ہوتے ہیں. دیٹ از the cognitive domain, which means the student have to memorize the things. Practically اگر ہاتھ سے کوئی کام کر رہا ہے تو it is the psychomotor domain, and the emotions and the feelings and the values, these all are the affective domain. تو ان تینوں ڈومینس کی جو ڈفرنٹ آؤٹ کمز ہوتے ہیں یہ وہاں پر، اور ڈفرنٹ آؤٹ کم کے سامنے لکھا ہوتا ہے کہ یہ افیکٹو ڈومین کا ہے اور کون سا لیول ہے، یہ سائیکومیٹر ڈومین کا اور کون سا لیول ہے، اور کگنیٹو ڈومین کا ہے. تو یہ 3 میں سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ وچ ڈومین یہ لرننگ آؤٹ کم کون سے ڈومین کا ہے. صحیح. تو یہ جو ہے لرننگ ڈومین ان تینوں کا جو کگنیٹو ڈومین ہے دیٹ از یوز ٹو اسس نالج، اس میں صرف نالج جو ہے ٹیسٹ کی جاتی ہے. سائیکوموٹر میں اسکل جو ہوتے ہیں، اور اس میں جو بیہیویئر ہے، فیلنگز ہے، ویلیوز ہے، ایموشنز ہے، تو یہ افیکٹو ڈومین میں ہوتے ہیں. اور یہ تمام تینوں کی تینوں جو ہیں ڈومینز یہ پیرالل جا رہی ہیں. سپوز اگر ایک اسٹوڈنٹ پریکٹیکل اسکل کر رہا ہے تو اس کے لیے اس کی کچھ نالج ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن اینڈ ٹرمز جو ہے اس کو بھی ساتھ رکھنا ہے. اس نے لیبس کی جو رولز بنائے گی اس کو بھی لے کے ساتھ چلنا ہے. تو اٹ مین کہ ان تینوں کو ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے چلنا ہوتا ہے. وداؤٹ کگنیشن یا نالج جو ہے پریکٹیکل اسکلز جو ہے اسٹوڈنٹس کبھی بھی جو ہے وہ سیکھ نہیں سکتے. اور ساتھ جو ہے اس کی کچھ جو ریکوائرمنٹ چیزیں ہوتی ہیں اس کا اگر اس کا خیال نہیں رکھتا، سپوز when he is entering the lab یا when he is entering the clinical setup, so he should have the overall یا اس کا جو لیب کوٹ ہے وہ ہونی چاہیے. اٹ مین اگر لیب کوٹ اس کا نہیں ہے تو یہ اس کا افیکٹو ڈومین ہے.
تو کاگنیٹو ڈومین جو ہے پھر بلوم ٹیکسانومی پھر اس کی جو 6 سب ڈومینز ہے، دیٹ از دا ریمبر، دیٹ از دا انڈرسٹینڈ، اپلائی، انالائز، ایویلویٹ اینڈ دین دا کریٹ. سو اس کی پھر ڈفرنٹ ایکشن ورب جو ہے وہ آلریڈی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اس طرح سے کاگنیٹو ڈومین کی جو ہے یہ 4 ڈومینز ہم نے ڈسکس کیے ہیں. سب ڈومین کہ پہلے جو ہے وہ آبزرو کرے گا، اس کے بعد جو ہے P2 ہوتا ہے کہ جس میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مطلب وہ پریکٹیکل جو ہے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس سپرویژن ساتھ ساتھ وہ ہیلپ بھی کر رہا ہوتا ہے. جو ٹیچر ہے وہ اس کے ساتھ ہیلپ بھی کر رہا ہے. P3 میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے پریکٹیکل اسکلز کر رہا ہے، بٹ دیئر از نو ڈائریکٹ انوالومنٹ آف that teacher, but there is supervision. We can say that indirect supervision. So P2 may we can say that there is direct supervision, and P3 may there is indirect supervision. And the last domain P4 میں when the student جو ہے اتنا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے کہ اس کو سپرویژن کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ود آؤٹ اینی سپرویژن جو ہے انڈیپینڈنٹلی وہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے. اس طرح جو ہے اگر ہم افیکٹو ڈومین کی بات کر دیں، so this is receiving, responding, valuing, organization, and then the characterization of the value set. جو اس کا ایک کریکٹر بن جاتا ہے، اس کی پھر ایک ہم کہتے ہیں نا کہ عادت بن جاتی ہے. تو یہ پھر وہ چیز ہے کہ اس نے اڈاپٹ اس میں آ جاتی ہے، اڈاپٹیشن آ جاتی ہے. تو یہ سب لیولز آف ڈومین ہے، یہ اس کی نالج جو ہے ضروری ہے، اور یہ اسی کے بیس پر جو ہے لرننگ آؤٹ کمس بنائے جاتے ہیں. جس طرح تو ہم لرننگ آبجیکٹیوز بھی ہم نے ڈسکس کیے کلاس یا لیکچر جو پہلے بنائے جاتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک اے بی سی ڈی فارمیٹ ہے کہ جس میں آئیڈیاز ہوتے ہیں، بیہیویئر ہوتی ہیں، کنڈیشن، ڈگری. کہ سپوز آپ کس کو پڑھا رہے ہیں اور اس کو جو ہے آپ کیا پڑھانے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے ضروری ریکوائرمنٹ کیا ہے، اور پھر جو ہے کس لیول کی اسٹوڈنٹس ہے. تو یہ تمام جو ہے اس میں ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کی آئیڈیاز جو ہیں یہ کون سی سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ سے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ اینڈ سو آن اسٹوڈنٹ سے. بیہیویئر جو آپ کی ایکشن ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، تو دیٹ شوڈ بی اسٹارٹ فرام اینی ایکشن ورب. اور جس طرح ابھی ہم نے پریویس سلائیڈ میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں ہر ایک سب لیول کے ساتھ کچھ ورب لکھ کے ہوتے ہیں. دیز آر ایکشن وربس. اور پھر جو ہے کنڈیشن، اسمال گروپ سیشن ہے، او پی ڈی ہے، وارڈ ہے، کلاس ہے، یعنی جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کہاں پڑھا رہے ہیں. آپ ہاسپٹل میں ایز اے ٹیوٹوریل ان کو پریکٹیکل ایگزامینیشن کرا رہے ہیں، پیشنٹ ریئل پیشنٹ پر کرا رہے ہیں، دیٹ از ان دا کلینکل سیٹ اپ کرا رہے ہیں، لیب میں کرا رہے ہیں، کلاس روم میں. تو اٹ مین وٹ از دا کنڈیشن جہاں پہ آپ اسٹریٹجی کیا ہوگی، اور اٹس ڈیپینڈ آن دا دیٹ کنڈیشن سچویشن. اور پھر ڈگری جو ہے وہ ایفیشینٹلی، افیکٹولی جو ہے کیا کس طرح جو ہے لیول اور انٹینسٹی آف لرننگ جو ہے یہ بھی آپ جو ہے ہونی چاہیے. تو اٹ از دیٹ فارمیٹ، اے بی سی ڈی فارمیٹ. مثال کے طور پر یہ جو ہے اے بی سی ڈی فارمیٹ ہے کہ بائی دا اینڈ آف دا پریزنٹیشن دا اسٹوڈنٹ آف سی ایچ پی ول بی. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیے اس میں آڈینس کون ہے، دس از دا اسٹوڈنٹس آف دا سی ایچ پی. اور پھر اس کے بعد جو ہے ایکشن ورب ہے، جیسے ڈیفائن ہو گیا، ڈسکرائب ہو گیا، ڈفریشیٹ ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے پھر اس میں کنڈیشن ہے کہ ڈیفائن لرننگ آؤٹ ان اے کلاس روم، ڈسکرائب دا بلوم ٹیکسانومی ان اے کلاس روم. تو یہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں اینڈ میں انہوں نے جو کنڈیشن وہ بھی بیان کی ہیں کہ وہ کہاں پہ ہے، کیا ہو، کس سچویشن میں ہوگا. تو آپ چلتے ہیں ٹورڈز دا ڈیٹیل آف دا ٹاس کہ اس میں اور کیا ہوگی. تو اس میں ایک کالم ہوتی ہے جس کو ہم سمپلی شارٹلی MITs اس میں لکھتے ہیں، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹاپک جو ہو ٹیچر کور کرے گا. سو واٹ ول بی دا میتھڈ آف شیئرنگ دیٹ انفارمیشن ٹو دا اسٹوڈنٹس، یعنی اس کا جو ٹرانسفر ہوگا اس انفو کا، یہ کون سا طریقہ ہوگا. یہ یوزولی سمپل مین یہ ہے کہ لیکچر ہوگا، یہ پریکٹیکل سکلز ہوگا، ڈیمونسٹریشن ہوگا، یا کیا ہوگا. تو ڈفرنٹ اپروچز، جیسے فار ایگزامپل ہمارے یہ 4 یہاں پہ ہم ڈسکس کریں، جیسے LGF ہے، SGF ہے،
رول پلے ہے، یا جو ہے ہمارا لاسٹ ون جو یوزلی مور امپورٹنٹ اور کامن یوز ہوتی ہیں، دس از دا ڈیمونسٹریشن. Now, what is the difference between LGF and SGF? LGF and SGF, actually, these are the two format, which mean the large group format, and the SGF mean small group format. ایسے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ لارج کتنے اسٹوڈنٹس کے گروپ کو لارج کہیں گے، کتنے اسٹوڈنٹس کو اسمال کہیں گے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ واٹ از دا ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس ان کلاس. مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہے اور وہ ایک ایسے کلاس کو پڑھا رہا ہے جس میں سپوز 200 اسٹوڈنٹس ہیں. اب اس میں اگر آپ 20 یا 30 بندوں کی بھی گروپ بنا لے، یا 25 اسٹوڈنٹس گروپ کی بنا لے، تو یہ 8 گروپس ہو جائیں گے. تو اس کی جو ہے یہ 25 اسٹوڈنٹ ایک گروپ میں یہ اسمال گروپ ہو جائے گا. لیکن اگر ہم ایک دوسری گروپ لے لیں اور اس گروپ میں سپوز دیئر آر 60 اسٹوڈنٹس، صحیح ہے. اب ان 60 اسٹوڈنٹس کو اگر اب ہم جو ہے 6 گروپوں میں ڈیوائڈ کرتے تو ہر ایک گروپ میں 10 بندے آ جائیں گے. تو اس 60 والے اسٹوڈنٹس میں ایک ٹیچر کے لیے 10 بندوں کا گروپ جو ہے یہ اسمال گروپ کنسیڈر ہوگا. تو یہ جو دیر از نو سچ رول کہ بھائی دس دیٹ اسٹوڈنٹس گروپ از نون ایز لارج گروپ. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ٹوٹل کلاس جو ہے یہ کتنی ہے. لیکن اوور آل اگر ہم تھوڑا سا ایویڈنس دیکھ لیں تو ان دونوں میں اسمال گروپ فارمیٹ سے اس کی یہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. اس کی کوئی کئی وجہ ہوتے ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک اسسمنٹ جو ہے وہ ٹیچرس تھوڑا سا ڈیپ اسسمنٹ کر لیتا ہے، فیڈ بیک کے لیے ٹائم زیادہ ہوتا ہے. اینڈ سیکنڈلی ایک اسٹوڈنٹ کے لیے جو ٹائم ہے، یعنی پر اسٹوڈنٹس ٹائم جو ہے یہ ٹیچر جو ہے یہ زیادہ دے دیتا ہے. تو اس لیے اسمال گروپ میں ایک ٹیچر جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو زیادہ وقت دے دیتا ہے، لرننگ ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہیں، سپرویژن صحیح طریقے سے ہوتی ہے، اسسمنٹ جو ہے ایک کریکٹ پریسائز اینڈ ڈیپ ہوتی ہے. اینڈ سیکنڈلی جو فیڈ بیک ہے، ہر ایک سے فیڈ بیک لیا جا سکتا ہے ان اسمال گروپ فارمیٹ میں. آن دا ادر ہینڈ یہ ساری چیزیں جو ہے لارج گروپ فارمیٹ میں تھوڑی سی جو ہے مشکل ہو جاتی ہیں. وہاں پر ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لارج گروپ فارمیٹ ہے یہ ایکچولی جو ہے ٹیچر سینٹر ہوتا ہے، اور یہ جو ایچ جی ایف اسمال گروپ فارمیٹ ہے یہ اسٹوڈنٹ سینٹر ہوتے ہیں. یعنی اس میں لارج گروپ فارمیٹ میں یوزلی جو ہے اسٹوڈنٹ صرف سنتے ہیں اور ٹیچر جو ہے وہ ٹیچنگ کرتا ہے، بات کرتا ہے، وہ جو ہے اپنی نالج شیئر کرتا ہے. بہت کم ٹائم ملتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ کچھ بولو. اگر ملتی بھی ہے تو کچھ خاص اسٹوڈنٹس کو ملتی ہیں، تمام اسٹوڈنٹس کو جو ہے ٹائم نہیں ملتا. تو اس لیے یہ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا میتھڈ جو ہے آپ یوز کر رہے ہیں. سو اوور آل جو ہے MIT میں اسمال گروپ جو فارمیٹ ہے یہ زیادہ افیکٹو ہے اور یہ سیشن رکھنی چاہیے. پھر اس میں رول پلے اینڈ ڈیمونسٹریشن میں آپ جو ہے دونوں رکھ سکتے ہیں، لیکن موسٹ کامن جو یوز ہوتی ہے دس از ڈیمونسٹریشن، کہ جس میں سے ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹس کو پہلے ایک ڈیمو دے گا ایک ایکٹیویٹی کی، اور پھر جو ہے وہ سپرویژن انڈر دا اسٹوڈنٹس وہ ایکٹیویٹی کریں گے. اینڈ ہی ول آبزرو، اینڈ اف دیر از اینی مسٹیک ہی اور شی ول کریکٹ دا مسٹیکس آف دا اسٹوڈنٹس. سو اس طرح ہوگا. پھر اس میں جس طرح ایک اسکل ایکویزیشن میں نا 3 سٹیجز ہوتے ہیں، کہ پہلے سٹیج میں وہ آبزرویشن کرتے ہیں، سیکنڈ سٹیج میں وہ اسسٹنٹ ان کو ضروری اسسٹنس کرتے ہیں ٹیچر ان کی، اور تھرڈ میں جو ہے پھر ان کی آٹومیشن ہوتی ہے. یعنی وہ پھر اس کو سپرویژن کی ضرورت نہیں تو ان سے غلطی کے چانسز جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. تو ان چاروں میں سے آپ کو جو بھی جو ہے آپ یوز کر سکتے، لیکن موسٹ کامنلی جو یوز ہوتی ہیں دس از دا اسمال گروپ فارمیٹ اینڈ دا ڈیمونسٹریشن. اچھا، اسمال گروپ میتھڈ جو ہے اس میں پھر مختلف جو آپ یوز کر سکتے ہیں، یہ پھر آپ کی اسٹریٹجی پر ڈپینڈ کرتا ہے. ہم نے کچھ اس میں ڈسکس بھی کی ہیں. جو SGD بعض جگہوں پہ اکثر ٹائم ٹیبل میں لکھا ہوتا ہے CBL PBL SGD، تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ these all are the different strategies for the small group format or the small group methods. اس میں سے پہلا جو ہے that is the small group discussion.
کہ جس میں ایک ٹاپک جو ہے آپ سپوز 5 5 10 10 بندوں کی آپ چھوٹی گروپ بنا لیں، تو ہر ایک کو الگ الگ ٹاپک ایک ٹیچر دے دیتا ہے، اور پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی اپنی اوپینین جو ہے پیش کر، ہر ایک اسٹوڈنٹ اس ٹاپک کے بارے میں اپنی رائے پیش کرتا ہے، اور پھر ٹیچر جو ہے ان سے کہتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی پوائنٹس پر اگر کوئی آبجیکشن آپ کی ہے یا کوئی ڈسکشن آپ کرنا چاہتے ہیں، سو وہ ایک دوسرے کے پوائنٹس پر ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر ٹیچر اینڈ میں اپنی اوپینین دے دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک HGD کی ہے ٹیوٹوریل، جس میں یوزولی ٹیچر سینٹر ہوتا ہے، obviously that simple way چھوٹی سی آپ گروپ بنا کے اس کو جو ہے آپ کسی چیز کے ڈیمو یا اس طرح کی وہ آپ ٹیوٹوریل دے دیتے ہیں۔ CBL دیٹ از شارٹ لرننگ ہوتی ہے، اسمال گروپ لرننگ ہوتی ہے، جس میں آپ ایک کیس جو ہے کو بیس بنا کے ان کو پوری اور ایک الگ سی ایک ٹاپک ہے کہ what is the procedure and what is the advantages, benefits, pros and cons of the CBL. Problem based learning, it means the learning شروعات کس چیز سے ہوتی ہے، ایک پرابلم سے ہوتی ہے، اور پھر اس پرابلم کی سالوشن جو ہے ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ٹاسک بیسڈ لرننگ، ہر ایک کو ایک ایکٹیویٹی ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے، اینڈ اسٹوڈنٹس چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو کے اس ٹاسک کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں سے جو ڈیمونسٹریشن ہے اور جو SGF ہے یا LGF ہے، SGF میں پھر موسٹلی جو ہے یہ اسمال گروپ ڈسکشن اینڈ پرابلم بیسڈ لرننگ یا CBL جو ہے یہ زیادہ تر یوز ہوتی ہیں۔ اب ٹیبل اسپیسیفکیشن کی جو ہے اس میں کیا کیا ہوں گی، تو یہ اس طرح کے ایک ٹیبل ہوگا، اور اس میں اور بھی بہت سارے کالم آ سکتے ہیں، جیسے ہم نے کہا تھا کہ اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اس کی فارمیٹنگ کرتے ہیں۔ یہاں پر سیریل نمبر لکھا ہوتا ہے، تو آپ یہاں پر ویکس لکھ سکتے ہیں، آپ یہاں پہ بیفور اینڈ آفٹر دا مڈ ٹرم لکھ دیتے ہیں۔ موسٹلی اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ سیمسٹر سسٹم پہ اگر آپ جا رہے ہیں، تو ہر ایک سیمسٹر میں اسپیسیفک جو اسکیم آف اسٹڈیز ہے اس میں ویکس ہوتے ہیں کہ کتنی ویکس کا یہ سیمسٹر ہے، اس میں سے ایک ویک جو ہے فائنل ٹرم کے لیے ہوتا ہے، ایک ویک جو ہے مڈ ٹرم کے لیے ہوتا ہے، اور باقی جو ویکس رہتے ہیں 16 ویک، وہ سپوز ایک سبجیکٹ کی 3 کریڈٹ اور ہے 48، تو 16 ویکس میں اس کے 3 کراس 16 یہ 48 کریڈٹ اور ہو جائیں گے۔ تو 16 ویک میں اپنے پوری کوریکولم کو اس طرح جو ہے ڈیوائڈ کرنی ہے کہ کنٹینٹس، کوئی کنٹینٹس جو ہے وہ رہنا چاہے، اور ہر ایک کنٹینٹ جو ہے اس ویک کے اندر اس طرح آپ نے اس میں انٹر کرنا ہے تاکہ ہر ایک کے لیے کچھ ٹائم مل سکے۔ تو ٹاپک کی ڈیٹیل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بعض کو 2 آورز ملیں گی، بعض کو ایک اور ملے گا، بعض کو جو ہے 3 گھنٹے ملیں گے، بعض کو 10 30 منٹ ملیں گے۔ تو یہ ٹاپک پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کنٹینٹ یا جو ہم کہتے ہیں تھیم جسے کہتے ہیں، آپ تھیم لکھ دیتے ہیں، یا سب تھیم پھر اس کے ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں، اور اس ٹیم میں سے پھر آپ یا سب ٹیم میں سے آپ جو ہے آؤٹ کم اینڈ آبجیکٹیوز لکھ دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر تھیم ہے انٹروڈکشن ٹو سوشیالوجی۔ Suppose this is the theme, yeah, we can say that theme is sociology, subject is sociology، اور اس سبجیکٹ میں پھر ہمارا انٹروڈکشن جو ہے یہ تھیم ہے اس کا۔ پھر اس میں جو آؤٹ کمز ہمارے ہوں گی، دیٹ از سپوز دا ڈیفینیشن آف دا سوشیالوجی، انلسٹنگ دا ڈفرنٹ برانچز آف سوشیالوجی، ڈسکس دا امپورٹینس آف دا سوشل سائنسز۔ یہ 3 آبجیکٹیو ہو گئے، اور یہ تینوں کور ہوں گے 1 آور میں، اور ایک اور جو ہے اس کا جو MIT ہوگا، جو انسٹرکشن اسٹریٹجی، جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہوگا، دیٹ ول بی لیکچر تھرو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہوگا، اور اس میں جو اسسمنٹ ہوگی دیٹ ول بی تھرو دا MCQs۔ پھر یہاں پہ ایک دوسرا ٹاپک ہے ہسٹری آف سوشیالوجی، اس کے پھر اپنے آبجیکٹیو ہے، پھر اس کے 1 آور ہے، پھر لیکچر ہے۔ یہاں پہ پھر سوشل گروپ ہے، اس کی پھر یہ آبجیکٹیو ہے، اور یہاں پہ 2 آور ڈسکشن ٹائم ہے، اور جو طریقہ کار ہے دیٹ از دا اسمال گروپ ڈسکشن ہے، اور اس کے میں بھی MCQs ہوں گی۔ تو یہ پہلے سے اسٹوڈنٹس کو اس چارٹ سے پتہ لگ جائے گا کہ ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے، یعنی یہ آبجیکٹیو جو ہے اس سے کویسچن آ سکتے ہیں کہ what is the definition of that is known as the definition of that is known as sociology۔ تو یہ MCQs ہو سکتی ہیں، برانچز کے بارے میں آ سکتے ہیں، اور پھر ان کو یہ بھی پتا ہو کہ ہم نے اس کو پڑھنا کس طرح ہے۔ تو یہ جو ہے ان کی انسٹرکشن لرننگ ٹیچر کی طرف سے ٹیچنگ میتھڈالوجی ہوگی۔
اس میں ایک کالم آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں کہ جس میں یہ ہوگا کہ یہ جو آپ ڈیفینیشن ہے سوشیالوجی کی، تو دیٹ ڈیفینیشن دیٹ از افیکٹو ڈومین میں آتا ہے، سائیکوموٹو ڈومین میں آتا ہے کہ کاگنیٹو ڈومین میں آتا ہے. تو یہاں پہ 3 کالمز ہم ایڈ کر سکتے ہیں. اس میں سے ہم لکھ سکتے ہیں کہ دس از دا، اگر کاگنیٹو ڈومین میں ہے تو ہم یہاں کاگنیٹو ڈومین میں لکھیں گے کہ یہ پھر یہ C1 ہے، C2 ہے، C3 ہے اینڈ سو آن. اور اگر یہ سائیکوموٹر ڈومین میں تو یہ P1 P2 P3 ہے اینڈ P4 ہے. اور اگر یہ افیکٹو ڈومین ہے تو یہ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے. تو ہر ایک کے سامنے ہم یہاں پہ ان کا یہ لکھیں گے. اس طرح ان کا لیکچر بھی لکھیں گے، ٹائم ہم ساتھ لکھیں گے، اور پھر اسسمنٹ. تو یہ ہم اس طرح ڈفرنٹ فارمیٹ جو ہے ہو سکتی ہیں. صحیح. اسسمنٹ جو ہے ایک امبریلا ٹرم ہے، اور موسٹلی جو ہے اس میں مختلف میتھڈز یوز ہوتی ہیں، اور ہم نے اس پر ایک ڈیٹیل سیشنز ہم آلریڈی لے چکے ہیں کہ ڈفرنٹ میتھڈز جو ہے کہ نالج کو کس طرح اسیس کریں گے، پریکٹیکل اسکلز کو کس طرح اسیس کریں گے. ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں موسٹلی جو ہمارا جو میتھڈز آف اسسمنٹ ہے، دس از دا ایم سی کیوز فار اسیسنگ دا نالج. اور جو پولیٹیکل سکلز ہے اس کے لیے ہم آسپی یا آسکی جو ہے یہ کرائے جاتے ہیں جو بی ایس پروگرامز میں. اس کے علاوہ جو میڈیکل میں بہت سارے پریکٹیکل ایگزام کے لیے ہوتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل منی سی ایکس جو ہے، یا اور بھی بہت سارے پورٹ فولیو ہے، ڈفرنٹ طریقہ کار ہے جو چیک کیا جاتا ہے. آلریڈی ہم نے اس پر ڈیٹیل سے بات کی ہے. تو یہ جو ہے ہم ڈیٹیل اس لیے پڑھیں گے اباؤٹ دا، یا بلکہ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کی ہیں ان 2 ٹاپکس کے بارے میں کہ واٹ از آسکی اینڈ آسپی اینڈ ایم سی. بیکاز یہ 2 میجر جو فالو کیا جاتا ہے ان دا اسسمنٹ میتھڈس. سو 2 طریقہ کار ہوتے ہیں، ایک اسسمنٹ ایک ایویلویشن ہوتی ہے. زیادہ ڈیٹیل سے نہیں جائیں گے، ہم ڈسکس کر چکے ہیں. Assessment is just to is a process which is done to increase the quality. جیسے ہم اسٹوڈنٹس کی کہتے ہیں نا کہ پہلے ایک ٹیسٹ لے لیتے ہیں، پھر دوسرا لیتے ہیں، پھر ہم چاہتے ہیں کہ ان کی تھوڑی سی امپروومنٹ اس کی لرننگ میں آ جائے. جبکہ ایویلویشن یہ ہے کہ جو کچھ جیسا چلنا چاہیے کیا اس طرح چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. تو ایک ایڈٹ ٹائپ ہوتی ہے ایویلویشن سے، اٹ از جسٹ ٹو جج دا کوالٹی. سو پھر 2 طرح کے اسسمنٹ ہوتے ہیں، سمیٹیو اسسمنٹ اینڈ دا فارمیٹیو اسسمنٹ. سمیٹیو اسسمنٹ اینڈ فارمیٹیو صرف بیسک ڈفرینس یہ ہے کہ جو سمیٹیو اسسمنٹ یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اور یہ ایکچولی کسی بھی ڈگری کے اینڈ میں لیا جاتا ہے. یعنی دیٹ از سپوز فائنل ٹرم ہو گیا، دس از ایکچولی سمیٹیو اسسمنٹ. فارمیٹیو اسسمنٹ یہ ہے کہ یہ فائنل گریڈ نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہم سپوز مڈ ٹرم ہم لے سکتے ہیں، یہ کوئی سرپرائز ٹیسٹ ہم لے سکتے ہیں، یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر یونٹ کے بعد ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا. تو یہ اس کو جو ہے فارمیٹیو اسسمنٹ کہتے ہیں. اچھا، ہم کیا اسیس کر سکتے ہیں؟ موسٹلی جو ہے آج کل اگر دیکھ ایم سی کیوز میں تو ہم صرف نالج کو اسیس کرتے ہیں، اس میں اسکلز کو آپ جو ہے اتنا اسیس نہیں کر سکتے. ہاں، اسکل کی جو تھیوریٹیکل کمپوننٹ ہے وہ ہم ایم سی کیوز کے تھرو چیک کر سکتے ہیں. لیکن ان تینوں کے لیے جو نالج ہے، اسکلز ہے، ایٹیچیوڈ ہے، ان تینوں کے لیے واٹ ول بی دا اسسمنٹ میتھڈ، اس کے لیے ملر نے ایک پیرامڈ جو ہے پیش کی تھی کہ یہ تینوں جو ڈومینز ہیں، یعنی اس کی جو کاگنیٹو ڈومین ہے، سائیکوموٹر ڈومین ہے اور افیکٹو ڈومین ہے، یہ تینوں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لیکن لیولز یہ ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی نوز اینڈ نوز ہاؤ شوز اینڈ ڈز. تو پہلے اگر ہم نوز اور نوز ہاؤ کو تھوڑا سا اگر چیک کرنا چاہیں تو موسٹلی دے آر تھرو دا ایم سی کیوز اور اٹ مے بی تھرو دا کیس آر اس ٹائپ. لیکن جب آپ شوز کی باری آ جاتی ہیں تو پھر وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، they have to perform, they have to demonstrate. تو وہاں پہ پھر آس کی یا جو سیمولیشن ڈفرنٹ وہ یوز کر سکتے ہیں ایز اسسمنٹ. جبکہ ڈز جو ہے دس از دا ایلیٹ لیول، وہاں پہ جو ہے ڈائریکٹ آبزرویشن کی ورک پلیس بیس اسسمنٹ، یہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ورک پلیس بیس اسسمنٹ ہے کیا چیز، اور اس پہ ایک بات انشاءاللہ کریں گے.
تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اگر آپ جو ہے نوز اور نوز ہاؤ کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو دیٹ از جسٹ تھرو دا ایم سی کیوز اور دیٹ میں بی تھرو دا ای ایم کیو وچ از دا ایکسٹینڈیڈ میچنگ کوشچن، یا جو اس میں آپ اور بھی طرح کے شارٹ سے کوشچن ہیں یا کیس پریزنٹیشن ہے. لیکن موسٹلی جو ہے یہ دو زیادہ یوز ہوتے ہیں، آسکی اور جو ایم سی کیو ہے یہ زیادہ تر یوز ہوتے ہیں. تو جیسے ابھی ہم نے کہا کہ پریکٹیکل سکلز کے لیے دیر از ملٹی سورس فیڈ بیک ہے یا پریکٹس بیس اسسمنٹ، یا اس میں پھر یہ دونوں آتے ہیں منی سی ایکس جو ہے آسکی ہے یا اسٹیمپس جو ہے یہ ڈفرینٹ لاگ بکس یوزلی ہم یوز کرتے ہیں. اکثر اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو فل یور لاگ بک، جس میں وہ کیس ایشوز لکھتے ہیں، کیس پریزنٹیشن کرتے ہیں، اس کو کون سی ٹریٹمنٹ ہم نے دی، اس کے ڈفرینشیل ڈائگنوسس لکھتے ہیں، سبجیکٹو اور آبجیکٹو ایگزامینیشن لکھ دیتے ہیں، یہ پوری اس میں ایک کہانی لکھ دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے جو نوز ہاؤ ہے جو اس میں ڈفرنٹ کمپیٹنس ہم چیک کرتے ہیں تھرو دو وائواز جو ہے اس میں ایم سی کیوز آ سکتے ہیں، اور اے آئی جو ہے اس میں ایکسٹینڈیڈ میچنگ جو کوشچن وہ بھی آ سکتے ہیں. تو یہ ملر نے ایک اور یہ ملر نے جو پیش کیا تھا 1990 میں، یہی آج بھی یوز ہوتا ہے کہ جتنا جو ہے آپ بیسک یعنی انیشیل ایئرز میں اسٹوڈنٹس کی ایویلویشن کرتی یا اسسمنٹ کرتے ہیں تو یوزلی دس از تھرو دا ایم سی کیو، اور جیسے جیسے وہ جو اوپر جا رہے ہیں تھرو دا کلینکل سائنسز لیٹر ایئرز میں، تو دن وہاں پہ جو ہے آسکی اور یہ مین سی ایکس جو ہے یہ آ جاتے ہیں تھرو ایز اسسمنٹ میتھڈس. سو دیٹس اسائنمنٹ فار آل آف یو. میں آپ کے گروپ میں بھی یہ شیئر کروں گا تھرو دس اباؤٹ دس کہ آپ سب لوگوں نے اپنے اپنے سبجیکٹ کے ایک ٹیوز بنانی ہے، ٹاس بنانی ہے. بٹ بفور گوئنگ ٹو دیٹ آپ کو تھوڑا سا میں ایک ایگزامپل کے طور پر دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے کس طرح ایک ٹیوز جو آلریڈی میں نے بنایا ہے ماسٹر اپنے ماسٹر ان فزیکل تھراپی اسٹوڈنٹس کے لیے، تو وہ آپ کے سامنے میں دکھاؤں کہ کس طرح ہم نے بنایا تھا. صحیح، یہاں پہ ہم پہلے آپ کے ساتھ لے کے آتے ہیں. اچھا یہ یہ ایک اسٹڈی گائیڈ ہے. انشاءاللہ اس پر ہمارا نیکسٹ لیکچر جو ہوگا یہ اسٹڈی گائیڈ پر ہی ہوگا کہ جس میں ہم ڈسکس کریں گے اباؤٹ اسٹڈی گائیڈ. تو اسٹڈی گائیڈ یہ ایئر 1 جیسے یہاں پہ دیکھیں اسٹڈی گائیڈ، تو اسٹڈی گائیڈ کا ایکچولی حصہ ہوتے ہیں ٹیوز جو ٹاسک جو ہوتا ہے یہ ہم نے اس میں گائیڈ اسٹوڈنٹ اسٹڈی گائیڈ اس میں ہم نے یہ انٹر کرنا ہوتا ہے، اس میں ہم نے یہ لگانا ہوتا ہے. یہ ضروری ہے کسی بھی اسٹڈی گائیڈ میں کہ وہاں پر ٹاس جو ہے اس سبجیکٹ کی ڈفرنٹ جتنی بھی سبجیکٹس ہیں ان سبجیکٹ کے ٹاس ہونی چاہیے. تو میں آپ کو یہاں پہ ایک سبجیکٹ کا ٹاس دکھا دیتا ہوں کہ سپوز یہ ٹیبل اسپیسیفکیشن ہے پہلے سیمسٹر کے لیے. یہاں پہ میں آپ اسکیم آف اسٹڈیز دکھا کہ اسکیم آف اسٹڈیز سے مراد کیا ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیے سبجیکٹ سے پہلا جو فرسٹ ایئر میں 2 سیمسٹر نا فرسٹ اینڈ سیکنڈ سیمسٹر ہے اس میں یہ سبجیکٹس ہیں، اور اس کے سامنے جو ہے کریڈٹس لگے. سپوز دس از دا ماسٹر ان مسکولیٹل فزیکل تھراپی، تو اس میں پہلے سیمسٹر میں اسپورٹس بایو میکینکس ہے، مسکولیٹل ڈس آرڈرز اینڈ اسپورٹس انجریز ہیں، بایوسٹیٹسٹک اینڈ ایپیڈیمیولوجی اینڈ ایڈوانس فزیکل تھراپی ٹیکنیکس. اینڈ سیکنڈ میں اور ہر ایک کے سامنے یہاں پر لکھا ہوتا ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں 2+1 تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس اسپورٹس بایو میکینک میں 2 اور جو ہے 2 کریڈٹ اور دیٹ وڈ بی تھیوری، اور ایک جو ہے اس کا پریکٹیکلز ہوگا، یعنی اس میں ہم نے سائیکوموٹر ڈومین اس میں آ جاتا ہے. صحیح. سو اور یوزلی 1 آور جو ہوتی ہے یہ پریکٹیکل سکلز کا یہ اٹس ایکول ٹو 1 کریڈٹ اور از ایکول ٹو 2 آور، جبکہ تھیوری کا جو 1 آور 1 کریڈٹ اور ہے دیٹ از ایکچولی ایکول ٹو 1 hour. So 1 credit hour of the theory is equal to 1 hour, and 1 credit hour of the practical that is equal to 2 hour. So it mean کہ یہاں پر یہ ٹوٹل بنیں گے کریڈٹ آور تو 3 ہے، لیکن اس سبجیکٹ کی پر ویک جو ہے کتنے آورز بنے گی 4 آورز بنے گی. اس میں سے 2 جو ہے تھیوری کی ہوں گی اور ایک کریڈٹ آور جو ہے یہ 2 گھنٹوں کا ہوگا. تو ہم پہلے اس میں آپ کے سامنے جو ہے اسپورٹس بایو میکینکس کی ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا کیا انٹر کی ہیں. سو دس از سامنے ہم نے اوپر لکھا ہے کہ
ٹیبل آف اسپیسیفکیشنز وچ از دا TUS یا ٹاس پہلے سیمسٹر کا سبجیکٹ اسپورٹس بایو میکینکس. اور یہ ہمارے کالمس کی ہیڈنگز ہے کہ ہم نے یہاں پہ سیریل نمبر کی جگہ لکھا ہے ویکس. پھر کنٹینٹس ہے, کنٹینٹس کو آپ تھیمز بھی کہہ سکتے ہیں. اور پھر اس میں لرننگ آؤٹ کمز ہیں, صحیح. اور لرننگ آؤٹ کم میں پھر ہمارے یہاں پہ دیکھیں جو 3 ہم نے آپ کو پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اس میں ڈومینز بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ دیٹ از دا کاگنیٹو ڈومین, then it is the psychomotor domain, and this is then the affective domain. Affective domain میں اور ہم نے پھر لیول بھی نیچے لکھنا ہے. اس کے علاوہ this is the MITs جو وہاں پہ موڈ آف جو انفارمیشن ٹرانسفر ہے کہ اس میں ہم کیا لکھیں گے, کون سا میتھڈز آف انسٹرکشن ہمارا ہوگا, لیکچر ہوگا, EGD ہوگا, ٹائم منٹس میں کتنے ٹائم جو ہے اس لیکچر کے لیے کافی ہوں گے, اور واٹ ول بی دا اسسمنٹ میتھڈس. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیے ایک ہم نے لکھا ہے کنٹینٹ اسپورٹس میڈیسن, پہلا ٹاپک پہلی ویک میں, اور اس میں ہم نے 60 آور میں اسپورٹس میڈیسن کو ختم کرنا ہے. اور اسپورٹ میڈیسن میں ہم نے یہ چیزیں پڑھنی ہے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف دا اسپورٹس میڈیسن, ڈسکرائب دا اسپورٹس میڈیسن ماڈل, ڈسکرائب دا چیلنجز ٹو دا مینجمنٹ آف اسپورٹس انجریز, distinguish between the role of an athlete, coach and a team physician, اینڈ دین دا نیکسٹ جو اسپورٹ انجریز میں آ جاتی ہے کہ اس کی کلاسیفیکیشن کیا ہے. یہاں پر اگر آپ دیکھیے پہلا جو ڈیفینیشن ہے دس از C2, پھر C2 ہے, پھر C3 آ جاتے, بیکار ڈسکرائب چیلنجز اس میں آ جاتے ہیں, اپلیکیشن کی بات آ جاتی ہے, اور پھر اینڈ میں وہاں پر ڈسٹنگشنگ کی بات آ جاتی ہے. تو ڈسٹنگش ایکچولی دس از دا 4th لیول ایکشن ورب ان کے لیے which is equally the C4. There is no psychomotor domain in these sport medicine because that is just description of that. اس کو ہم نے لیکچر تھرو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن 60 منٹ میں اور MCQ میں. اسی طرح پھر ہمارے یہاں پہ میں آپ کو دکھا تھا کہ اس میں ڈیمونسٹریشن کہاں کیا جاتے. اچھا یہاں پہ ایک ٹاپک ہے ڈسکرائب دا بایو میکینکس آف واکنگ وچ مین گیٹ جو ہے. اب یہاں پہ ڈسکرپشن جو ہے دی C2 میں, لیکن ہم یہاں پہ دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ ڈیمونسٹریٹ دا ڈفرنٹ فیزز آف گیئر. جیسے ایک سوئنگ فیز ہوتا ہے اور ایک جو ہے سوئنگ سٹانس فیز ہوتا ہے اور سوئنگ میں ہوتا ہے. پھر سٹانس میں ڈفرنٹ فیزز ہوتے ہیں نا, تو اس میں ہم نے پھر یہ ان کو دکھانا ہوتا ہے کہ بھئی ہاؤ وی کین ڈفرینشیٹ بٹوین ناٹ اونلی بٹوین سٹانس اینڈ سوئنگ, بلکہ جو اس کے اندر سب فیزز ہے کہ بھئی ہی اسٹرائک ہے, فل مڈ سٹانس ہے, یا ہیل آف ہے, ٹو آف ہے, یا ارلی مڈ سوئنگ, لیٹ سوئنگ, جو اس کو پھر ہم نے P3 جو ہے پریکٹیکل ان کو بتایا. P3 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو پرفارم آل دیز فیز, چونکہ یہ ماسٹر ہے, پوسٹ گریجویٹ ہے, تو اس پہ ہم اسٹوڈنٹ سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں کہ وہ اگر ہم سپرویژن نہ بھی کریں تو اسٹوڈنٹ اس قابل ہو جائیں گے ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن کہ they will perform, they will do all the differentiate between the different phases, they will identify and recognize the different phases without the presence the direct supervision of the teacher. تو اس لیے یہاں پہ ہم نے جو لیول رکھے this is the P3. اور پھر اس میں ڈیمونسٹریشن ول بی دیٹ اسٹریٹجی اور 50 منٹس ہوں گے, اور پھر اس کے اسسمنٹ جو ہوگی دیٹ بی تھرو دا آسپنگ. تو یہ اس طرح اگر ہم نیچے جائیں تو جتنی بھی یہاں پہ ریڈ کلر ہے دے آر دا ان دا سائیکوموٹر ڈومین. اور بعض جگہوں پہ جو ہے اگر ہم ضرورت پڑتی ہے اور اس میں کوئی افیکٹو ڈومین ہے تو اس کو گرین کلر میں ہم نے مینشن کی. جس یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کچھ 1-2 میں ہم نے ایڈ کی ہیں, کیونکہ یہ دیکھیے سپوز show respect to the classmates and facilitator while performing the task. تو یہ پیچھے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ practical demonstration ہے, یعنی وہ کریں گے that is the psychomotor domain, but during this activity they have to respect each other. تو یہ جو ہے یہ affective domain ہے, صحیح. اور یہ اس کو بھی ہم جو ہے آسپی کے ذریعے ہم چیک کریں گے, صحیح. تو اسی طرح جو ہے ڈفرینٹ سبجیکٹس میں ہم سپوز یہ ہے ہینڈل دا کمپیوٹر سسٹم وتھ کیئر, تو یہ جو ہے نہ سائیکوموٹر ڈومین ہے نہ کاگنیٹو ڈومین ہے, بلکہ یہ بیہیویئر سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے اٹ از دا A1 یعنی افیکٹو ڈومین. So that was all about the
ٹیبل آف اسپیسیفکیشن کہ ٹیبل اسپیسیفکیشن میں کیا کیا ہوں گے اور کس طرح لکھیں گے، اور اس میں ہم جو ہے منٹس میں ہاورز میں جو ہے آپ ٹائم ڈسٹریبیوشن جو ہے کر سکتے ہیں. سو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جس میں آپ ٹاس جو ہے بنا سکتے ہیں. آپ لوگوں کی اسائنمنٹ بھی یہی ہے کہ کسی بھی ٹاپک کو لے کے اس پہ بے شک جو ہے آپ 1 ویک 2 ویک کا بنا لیں کہ جس میں آپ ٹاپک کو پھر ڈیوائڈ کریں انٹو ڈفرینٹ لرننگ آؤٹ کمس. اس میں پھر ڈیسائیڈ کریں کہ یہ ہمارا سائیکوموٹر ڈومین ہے کہ افیکٹو ہے اور یہ ہمارا کاگنیٹو ڈومین ہے. کوشش کریں کہ تینوں ڈومین میں سے ایٹ لیسٹ 1 آؤٹ کم آپ ڈال دیں. اس کے لیے پھر اسی فارمیٹ میں آپ MIT بھی ڈیسائیڈ کریں، اس کے لیے آپ ٹائم بھی مختص کریں اور ساتھ ساتھ جو اس کے اسپیشل میتھڈ بھی آپ لکھ لیں اینڈ نیکسٹ ویک تک آپ لوگ اس کو سبمٹ کریں. That was all about today's lecture. Thank you so much to all of you.